बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 29 का उर्दू तर्जमा। सूरह मुल्क। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो कि जिसमें के हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो ज़बरदस्त है बख्शने वाला। उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ए देखने वाले, क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नक्स देखता है? ज़रा आँख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शगाफ नज़र आता है? और हमने देखा कि फिर तुमने बार बार नज़र की तो हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी और इनको शैतानों के मारने का आला बनाया और इनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार किया। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उनका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब इसमें उनकी जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दरोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको जुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते। और बस वो अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए रहमत से दूरी है। और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बातें पोशीदा कहो या ज़ाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है। और क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक को जानने वाला है, हर चीज़ से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को हमवार पस्त बनाया ताकि तुम रस्तों में चलो और फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ तलाश करो। और तुमको इसके लिए इसके पास कब्रों से उठकर जाना है। क्या तुम इससे जो आसमान में है, जो बेखौफ होकर तुमको ज़मीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे, क्या तुम इससे जो आसमान में है नज़र हो कि तुम पर कंकर भरी हुई हवा छोड़ दे? सो तुम अन करीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी जुटलाया था, सो देख लो मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? रहमान के सिवा नहीं कोई थाम लेता, बेशक हर चीज़ को देख रहा है। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फ़ौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो धोखे ही में हैं। भला अगर वो अपना रिज़्क़ बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिज़्क़ दे सके? लेकिन ये सरकशी और नफ़रत में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स चलता हो मुंह के बल उंधा, वो सीधे रास्ते पर है या वो सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा हो? कह दो वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें दिल बनाए, मगर तुम कम ही एहसान मानते हो। कह दो कि जिसने तुमको ज़मीन में फैलाया और उसी के लिए रूबरू तुम जमा किए जाओगे। और काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा क़यामत का कब पूरा होगा? कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुनाने वाला हूँ। मुझे तो अल्लाह ने इसीलिए भेजा है। सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब तो करीब आ गया है तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और इनसे कहा जाने लगेगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाला अजाब से पनाह देगा? कह दो वो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं, उसी पर भरोसा रखते हैं। तुमको जल्दी मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा हुआ है। कहो कि भला देखो तो, अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे शिफाफ पानी का चश्मा तुम्हारे लिए बहा लाए। सूरह मुल्क ख़त्म होती है, 29वां पारा जारी है। सूरह अल कलम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कलम की कसम, जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है और यकीनन तुम इखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे कि ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में कौन दीवाना है।
اور تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے لیے کہے میں نہ آ جانا جو قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑا ہوا، بدکار، سخت خواہ اور سخت خو، اور اس کے علاوہ بد ذات ہے، اور یہ اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو تو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کو اس طرح آزمائش کی جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت آ پڑی، اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہ وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ بے نصیب ہو گئے ہیں۔ ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، اور امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اسے بہتر باغ عنایت کرے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون تھا جو اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے۔ تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو کہ ہم کو ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں پر مضبوط ہے۔ اے نبی، کیا تم اس سے کہ کچھ معاوضہ مانگتے ہو؟ ان پر تاوان کا بوجھ بڑھ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، مذموم حالت میں۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیک بندوں میں شامل کر لیا، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب سورہ الحاقہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی ہے، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں سے اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ پھر کیا تھا؟ ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو لوگ الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بھی سخت بڑا عذاب دیا۔ جب پانی طغیانی بن کر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا
تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک دیا جائے گا، جب سور ایک بار پھونک دیا جائے گا تو زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کو کر کے برابر کر دیے جائیں گے۔ تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن کمزور ہوں گے اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے، اس طرح کہ تمہاری کوئی بات پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اب جس کا مال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا مال نامہ پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ پھر وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا مال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ کی عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کو بھی یہاں کوئی دوست نہیں، نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوؤں کے، جس کو گناہ گار کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کو قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہے اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کو داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ تھا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یقین کرنے کے لائق ہو، سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ حاقہ ختم ہوتی ہے المعارج سورت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس کا ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہ گار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان میں جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی، نکال لے گی، کلیجہ نکال لے گی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے آراز کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا، پھر سینت کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب ملتا ہے تو اس کو مال کا بخیل بن جاتا ہے۔ مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، وہ جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے لیے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے ان کے پاس جانے میں انہیں کوئی ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور طریقے ڈھونڈتے ہیں تو حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ تو اے نبی، ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
ہرگز نہیں، ہم ان کو ہم نے اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہی نہیں۔ اور بس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے دو اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر بھاری ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ المعارج ختم ہوئی، 29واں پارہ ابھی جاری ہے۔ سورہ نوح۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو خبردار کر دو۔ انہوں نے کہا، بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کو مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے یہ نہ مانا، نوح نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا توبہ کریں تو ان کو معاف فرما، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ پھر میں نے کہا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار می برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا؟ اللہ ہی نے تم کو زمین میں سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا، اللہ ہی نے پھر اس میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کر کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے تم زمین کے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر چلو۔ آخر میں نوح نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے میں نہیں چلے آتے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز جھوٹا اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی، کیا میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے، اور اس کے لیے تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے زیادہ تباہی بڑھا۔ سورہ نوح یہاں ختم ہوتی ہے۔ آگے سورہ جن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے اور نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کے نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم یا بعض جنات کی بنا لیا کرتے تھے تو اس نے ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننے چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے ہاں بھی کئی طرح کے مذہب ہیں،
اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین خاک کہیں بھی ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اور اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف، نہ کسی طرح کے ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم ہیں، بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلے، جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کا بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی کا نقصان اور نہ کسی کا نفع کچھ اختیار رکھتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب جو لوگ یہ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کتنے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے وعدہ کیا تھا اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب کا علم جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہ کرنا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کی ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن کر رکھی ہے۔ سورہ جن بھی یہاں ختم ہوتی ہے، آگے سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے کہ ریت کے ٹیلے۔ اور اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہیں۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کو کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن کی تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا ہے کہ تم کو نباہ نہ ہو سکے گا تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بھی بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل سے یعنی تلاش معاش میں بھی ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کے نیتی سے قرض دیتے رہو۔ جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے بہترین عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل بھی ختم ہوتی ہے، سورہ مدثر۔
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऐ चादर में लिपटने वाले, उठो, अब खबरदार करने लगो, अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो और इस नीयत से एहसान ना करो इससे ज़्यादा के ख्वाहा हो और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान ना होगा। मुझे इस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और इसको हर तरह के सामान में वसअत दी। फिर भी लालच रखता है और मैं उसे इस तरह दूंगा, इससे ज़्यादा दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यह हमारी आयतों के बड़ा मुखालिफ रहा और मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊँगा। उसने गौर व फिक्र किया और एक बात ठहरा ली, ये मारा जाएगा, इसने कैसी तजवीज़ की। फिर ये मारा जाएगा, इसने ये कैसी तजवीज़ की। फिर इसने निगाह की, फिर तेवरी चढ़ाकर और मुंह बिगाड़ा, फिर पीट कर मोड़ कर चला और तकब्बुर किया। फिर कहने लगा ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है। फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है। मैं अनकरीब उसको शक्कर में दाखिल करूँगा और तुम क्या समझे कि शक्कर क्या है। और ऐसे लोग ऐसी आग है कि ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी और बदन को झुलस कर स्याह कर देगी। इस पर उन्हें एक दरोगा हैं, अनीस एक दरोगा हैं और हमने दोज़ख के दरोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और इनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं। और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और वो काफिर हैं, कहीं इस मिसाल को बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है। इस तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हदायत देता है। तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ हाँ, कसम है चाँद की और रात की जब रुखसत होने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए। और वो आग एक बहुत बड़ी आफत है, इंसान के लिए डर की चीज़ है, यानी इस चीज़ के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बायस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में झुलसने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल ना हुए और ना हम फ़कीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोज़े जज़ा को जुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। सो सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके हक़ में कुछ फ़ायदा ना देगी। उनको क्या है, नसीहत से रूगर्दां हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं, जो शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल ये है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हकीकत ये है कि उनको आखिरत का खौफ ही नहीं। कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है, जो चाहे इसे याद रखे और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहेगा। वही इस लायक है इससे डराया जाए और डरा जाए। वही माफ़ करने वाला है, वही बख्शने वाला है। सूरह मुदस्सर भी ख़त्म हुई। अब अल क़यामा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स से लवामा की कसम खाता हूँ। सब लोग उठाकर खड़े हो किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियाँ इकट्ठी नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसका पोर पोर दुरुस्त करें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि मत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुधिया जाएंगी, चांद गहना जाएगा, सूरज चांद जुमा कर दिए जाएंगे, तो उस दिन इंसान कहेगा कहाँ है ये भागने की जगह। कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। इस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हारा जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने किए, आगे भेजे पीछे छोड़े होंगे, सब बता दिए जाएंगे। बल्कि अल्लाह इंसान को आपको उनका गवाह बनाता है और अगरचे उज़्र माजरत करता रहे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान को तेज़ तेज़ हरकत ना दिया करो कि इसको जल्दी सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ाया करें तो तुम इसको सुना करो और फिर इसी तरह इसे पढ़ा करो। फिर इसके मानी का बयान भी हमारे ज़िम्मे है। मगर लोगों, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। इस रोज़ बाद चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नज़र किए होंगे और बहुत से चेहरे इस दिन उदास होंगे, ख्याल करेंगे कि इनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। हाँ,
جب جان گلے تک پہنچ جائے گی تو لوگ کہنے لگیں گے کہ اس وقت کون سا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ اس دن جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ گئے۔ اس دن تم کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ پھر اپنے پروردگار اپنے گھر والوں کے سامنے پاس اکڑتا ہوا چلا آیا۔ خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی، پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان خیال یہ کرتا ہے کہ اسے جوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ مٹی جو پکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھی، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی 2 قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورہ القیامہ بھی ختم ہوتی ہے، اب سورہ الدہر ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھایا۔ اب خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکر گزار۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال دی جائیں گی۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا ہے، بڑا سختی والا ہے۔ چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا، اور اس دن کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ ان میں وہ جو تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدت ہوگی نہ سردی کی شدت۔ ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، شیشے کے نہایت شفاف پیالے، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ جب تم پر نگاہ ڈالو گے خیال کرو گے بکھرے ہوئے موتی، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں قبول ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل نہ شکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہنا، اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ اور یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پش سے چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی ہی کی طرح کے لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس سے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الدہر ختم ہوتی ہے، 29واں پارہ ابھی بھی جاری ہے، اور سورہ المرسلات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتے ہیں، بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں، پھر ان کو پہاڑ پر پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں، جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے۔ بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
इस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं कर डाला था? फिर इन पिछलों को भी उनके पीछे भेज दिया जाएगा जो गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। इस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। क्या हमने उनको हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर इसको एक महफूज जगह में रखा एक वक्त मुअय्यन तक, फिर हमने अंदाज़ा मुकर्रर किया। हम क्या ही खूब अंदाज़ा मुकर्रर करने वाले हैं। इस दिन जुटलाने वालों को खराबी होगी। क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदों और मुर्दों को, और हमने इस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। इस दिन जुटलाने वालों की खराबी होगी। जिस चीज़ को तुम जुटलाया करते थे अब इसकी तरफ चलो, यानी इस साए की तरफ चलो जिसकी 3 शाखें हैं, न ठंडी छाँव न शोलों से बचाओ। इससे आग की इतनी इतनी बड़ी चिंगारियाँ उठती हैं जैसे कि महल, गोया जर्द रंग के ऊँट हैं। इस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। वो दिन है कि लोग अब तक ना भुला सकेंगे, ना हिला सकेंगे, और ना इनको इजाज़त दी जाएगी कि गुज़र कर सकें। उस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और तुम पहले लोगों को जमा किया। अगर तुमको कोई दाव आता है तो मुझसे आकर मुझसे कर चलो। इस दिन जुटलाने वालों की खराबी होगी। बेशक हरगिज़ परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे और मेवों में जो उनको मरगूब हों। जो अमल करते रहे थे उनके बदले में मज़ा से खाओ पियो। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। उस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। ऐ जुटलाने वालों, दुनिया में तुम किस कदर खा लोगे, फ़ायदे उठा लोगे, तुम बेशक गुनाहगार हो। इस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं, इस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। सूरह अल-मुरसलात इख्तिताम को पहुंची और इसके साथ ही पारा 29वां भी ख़त्म हो गया। अब एक आखिरी पारा रह गया है। रवानी से पढ़ने में गलती मुमकिन है, अल्लाह ताला माफ़ करे। आप भी सुनकर अपने ख्यालात से नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।